नहीं नहीं साजिद भाई, बात पैसों की नहीं है, ये तो अपने घर का काम है। आप ऐसा करें, मुझे अपने घर के सब डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें, मैं कल ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। यही तो मसला है, जब तक वो इस दुनिया से जाएंगे नहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते। ना मरते हैं ना जान छूटती है। सारी जिंदगी ना कोई जायदाद बनाई ना कारोबार किया। जी। आज आके एक गाड़ी तो है, वो भी कहते हैं कि अपने जीते जी बेचने नहीं दूंगा। एक ही बात की जिद लगा रखी है, कहते हैं कि मेरे जीते जी मकान नहीं बिकेगा और मरने के बाद भी हिस्सा शरीयत के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। अगर हम बहनों को हिस्सा दे भी दें तो किस मुंह से मिलेंगी वो फिर हमें? जीना मरना तो खत्म हुआ ना फिर। बहनों का हिस्सा तो ऐसे कहते हैं जैसे हमारे लिए फैक्ट्रियां बंगले छोड़ के जा रहे हैं। जी। वकील साहब, आप कोई ऐसा पेपर तैयार करें कि मकान हमारे नाम हो जाए। बहनों वाला मामला हम देख लेंगे, हमें भी तो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारनी है ना। नहीं नहीं साजिद, ऐसा नहीं होता। मरने के बाद कानूनी और शरई तौर पर बहन को हिस्सा देना होता है। इसका कोई और हल है तो बताएं, ऐसे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ, एक हल है, बाप के जीते जी उनका मकान अपने नाम लिखवा लें। इसके लिए क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको एक पेपर तैयार करके दूंगा, उस पर सिर्फ दस्तखत करवाने होंगे। ठीक है। बहुत मुश्किल काम है। खैर, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देख लें, जैसा ठीक लगे मुझे बता देगा, मैं हाजिर हूं। अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, देर हो रही है। अस्सलामुअलैकुम। जी जी जी, साजिद भाई अभी ज़रूरी काम से गए हैं। जी 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 ज़रूर, कोई पैगाम है तो मुझे बता दें। जी जी, मैं ज़रूर उनको पैगाम आपका दे दूँगा। जी जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी बात सुन बेटा, ऐसा न कर, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा न कर। उनको जो है तंग न कर, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अल्लाह तेन जवानियां माने, तेरे प्यो नु तेरे ते बड़िया उम्मीदां ने। उन्हें तंग न कर मेरा पुत्र, उन्हें तंग न कर। मेरी बात सुन मेरी। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे कोई बात नहीं सुननी। इस पे साइन करें और मकान मेरे नाम करें। बेटा, मरने के बाद सारा कुछ तेरा ही है बेटा, तेरा ही। अगर ये बात है तो बहन को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उन सबको बता दें। बहनों का हिस्सा होता है बेटा, होता है बहनों का हिस्सा। जब शरीयत ने उनको हक दिया है तो हम कौन होते हैं उनका हक छीनने वाले? उनका जो हक बनता है ना मेरा पुत्र, उनको दे दो। जो तुम्हारा हक है वो तुम लोग रख लो, तुम लोग रख लो। मैं कहता हूँ घर का सुकून बर्बाद ना कर मेरा पुत्र, घर का सुकून बर्बाद। मैं घर का सुकून बर्बाद कर रहा हूं? मैं झगड़ा आप सब लोगों ने मेरी बात ना मान के शुरू किया। बहन की शादी की, उसको जहेज दिया, सारी जिंदगी वो इस घर में सुकून से रही, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अब मकान में भी हिस्सा देना होगा। अजीब दिमाग खराब करके रखा हुआ है आप लोगों ने। नहीं बेटा, दिमाग खराब, ठंडे ज़हन से सोच। तियां तिहानियां होती, घर वाले कहते हैं बुराइयां होती हैं तियां। जब शादी हो जाती है वो कहते हैं पराए घर से आई है, ना उनका वो घर ना उनका ये घर। तियां तिहानियां उनका हक बनता है बेटा। जब कुरान ने हमें ये तालीम दी है कि किसी का हक नहीं रखना चाहिए, तो जो मेरा बेटा उसका हक बनता है ना उसको दे दे। मेरे मरने के बाद ये सब कुछ आपका ही तो है ना, सब कुछ आपका है। मैं कहता हूँ उसको छोड़ दे, जो उसका हक बनता है उसको दे दे। ये सब कुछ इधर ही रह जाना है पुत्र, इधर ही रह जाना है सब कुछ। एक एक करके
ٹر جانا سب اتنے رہ جانا سب کچھ نہ میری نہ تیری اے دنیا چار دہاڑے اے جوگی والی پھیری اے دنیا چار دہاڑے اے جوگی والی پھیری نہ اے مال خزانے تیرے نہ اے مال خزانے تیرے نہ حسن جوانی تیری جس دا مال اس لے جانا اے تینوں ایویں ہرس بدھیری جس دا مال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بابا؟ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ چنگے ملے تھے آگے کیا ہو گیا بابا جی؟ آپ پچھلے پروگرام میں بھی پریشان تھے. یہ وہی بیٹا جو باہر گیا تھا واپس آ گیا؟ کیا بتاؤں عبداللہ کیا ہوا بیٹا؟ کیا مسئلہ ہے بتاؤ. بڑی سی ضد کر رہے سمجھا پیار سے ٹھیک ہے میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتا دے دینا میرا بیٹا. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آئے میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا اپنے والد صاحب سے. پہلے تو میرا بیٹا اپنے ابو سے ایسے بات نہیں کرتے. والد تو سایہ دار درخت ہوتا ہے. اس بڑھاپے میں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے. یہ اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہے نا، یہ آپ کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے کہہ رہے ہیں. ماں باپ کے لیے بیٹے بھی برابر ہوتے ہیں، بچیاں بھی برابر ہوتی ہیں. یہ بہت بری بات ہے کہ ہم بہنوں کا حق ماریں. یاد رکھیے وراثت کا جو حکم ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی بات کرنا چاہوں گا. یہ وبا بڑی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے بہنوں کا حق نہیں دینا، بھائی اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے. بلکہ یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق نہیں دیتے. خاندان میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کا حق نہیں دیتے. یاد رکھیے وراثت یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے، اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. وارث کو اس کا حصہ دینا اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ہے، جبکہ اسے محروم کر دینا یہ کافروں کا طرز عمل ہے، احکام الہی کی صریح بالکل واضح خلاف ورزی ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. ترجمہ کنز العرفان، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. میرے بیٹا غور سے سنو، ہم سب کے آقا اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں یعنی جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا. آج میں کسی کا مال دبا لوں اور مجھے جنت میں جانے سے ہی روک لیا جائے، اس مال کا کرنا کیا ہے؟ ارے بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ان کو حق دیجئے، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. وراثت کے مسئلے میں سنگین ترین صورتحال یتیموں کو وراثت میں محروم کرنا ہے، انہیں حصہ نہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. ہم کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر پیٹ میں آگ بھر لیں گے تو برداشت کیسے ہوگا؟
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں۔ ہم کیسے یہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہم نے ایک فرضی خاکہ کیا ہے، مگر دل دکھتا ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں۔ ہمیں لیٹر آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، ان بہنوں کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے پاس فیکٹریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، مگر کہتے ہیں تمہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ آج نہیں دو گے کل کیسے جواب دو گے؟ یتیموں کا لوگ مال کھا جاتے ہیں۔ بھائی اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں میں حصہ تقسیم نہیں کرتے، ان کی رضا کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کرتے بھی ہیں تو اپنی حساب سے کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ خاندان، یہ بھائی بہن تو ہمارا خون ہے۔ پتہ ہے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان کی روح کو کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھائی بہن آپس میں صرف چند پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، دل بڑا کریں۔ میں آپ کو پھر مشورہ دیتا ہوں، یہ وہ معاملات ہیں جو ہم خود سے حل نہیں کر سکتے، ہمیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو آفر کرتی ہے، آئیے ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں۔ آپ چل کر نہیں آ سکتے، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، آپ کو آپ کے پورے خاندان کی وراثت کا پورا حساب ہم بنا کے دیں گے۔ مگر ایک نیت کر لیں، ایک ایک روپیہ وارثوں کا ہم دیں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے۔ یہ مال حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو میرے بیٹا اب آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی بہن کو انشاءاللہ حصہ دیں گے۔ ابو سے معافی مانگے بیٹا، ابو کا ہاتھ چومیں، بابا جی یہ تہاڈا بیٹا ہے، انشاءاللہ اب فرما بردار ہو جائے گا۔ آپ دونوں پھر قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ماہ قافلہ چل رہا ہے، آپ اس شکرانے میں ان کو قافلے میں لے جائیں۔ یہ بہن کو حصہ بھی دے گا اور انشاءاللہ آگے جا کے اللہ آپ کو حیاتی دے، اس کے بعد اپنی بہنوں کا خیال بھی رکھے گا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہ میری نہ ہائے ہائے، تیری، اے دنیا چار دہاڑے، اے جوگی والی پھیری۔ بڑے بڑے مسائل ہیں ناظرین۔ پراپرٹی کا ریٹ نہیں آ رہا اس لیے نہیں بیچ رہے ہیں۔ ایک بھائی بیچارہ، میں خاندان کو جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کروڑوں روپے کی جائیداد بیچ کر چھوڑ کر گئے۔ بڑے بھائی کہتے ہیں ہم نے ابھی نہیں بیچنی کیونکہ جناب ابھی ریٹ نہیں آ رہا ہے۔ کئی سال گزر گئے ہیں، ان میں سے ایک بھائی انہی کی فیملی کا رکشہ چلاتے چلاتے دنیا سے چلا گیا۔ کروڑوں روپے والد نے چھوڑے تھے، مگر بھائی بہنوں میں اتفاق نہیں ہے، شریعت کے معاملات پر عمل کا ذہن نہیں ہے۔ کیا کریں گے ایسا مال؟ خدا کے واسطے شریعت کے حکم کو مانیں، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اور جائیے علماء کرام کے پاس۔ فوراً اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے تمام جو ترکہ ہے اس کو علماء کرام کو بتائیں کہ یہ میت نے چھوڑا ہے، اب بتائیے ہمیں کس طرح اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یہاں میں والدین سے بھی عرض کروں گا، یہ وہ والدین، عموماً ان گھروں میں یہ پرابلم ہوتی ہے جہاں والدین دنیا تو بہت سکھاتے ہیں، کاروبار تو بہت سکھاتے ہیں، مگر دین نہیں سکھاتے۔ اگر بچوں کی دین کے مطابق تربیت ہو جائے، قرآن و حدیث پڑھنے والے اور علم دین والی اولاد بن جائے، تو پھر وہ بھائی بہن جڑے رہتے ہیں، وہ پیار سے رہتے ہیں، وہ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی بھی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو سمجھ لیجیے خاکہ تھا، بڑے دکھی دل سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ جب پلان کیا تھا اس وقت بھی یہی تھا کہ کاش کسی ایک بہن کو اس کی خوشی مل جائے، کسی ایک یتیم کو اس کا جو حق کسی نے مارا ہے اسے مل جائے، ہماری مغفرت کا اور ہمارے لیے صدقے کا یہ باعث بن جائے۔ اس پیغام کو عام کیجیے گا، بلکہ اس خاکے کے جب ہم ویڈیو کلپس بنا لیں گے تو پلیز اس کو آپ شیئر بھی کیجئے گا۔ نہ جانے کیا کیا لوگ شیئر کرتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی والے ہمیں شارٹ کلپ بنا کے قرآن و حدیث کی باتیں، عشق رسول کی باتیں، شرعی احکام کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس کو شیئر کیا کریں، کوئی عمل کر لے گا ہمارے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔